अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात का माहौल है। अगले चंद दिनों में 7 तारीख को यहाँ पर इंतखाबी दंगल होने वाला है। लेकिन 8 फरवरी 2024 आपको याद होगा इंतखाबात हुए थे। गिलगित बल्तिस्तान के अलावा जो दीगर इलाके हैं वहां पर खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान। लेकिन पीटीआई के साथ जो कुछ हुआ था पूरे पाकिस्तान ने देखा। खामोश अक्सरियत पीटीआई के साथ थी, लेकिन वही एक्शन रिप्ले गिलगित बल्तिस्तान में होता हुआ नजर आ रहा है। कोई बड़ी कैंपेन करने की इजाजत तहरीक इंसाफ को नहीं है, लेकिन यहाँ पर तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है वो भरपूर कैंपेन करने की कोशिश कर रहे हैं। बात करते हैं, यहाँ पर मैं हुंजा में मौजूद हूँ। GB6 यहाँ की निशिस्त है। 52,000 से ज्यादा यहाँ के वोटर्स हैं। उनसे हम बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ की जो खामोश अक्सरियत है वो बल्ले का निशान तो नहीं है फील्ड में। जो निशानात यहाँ के उम्मीदवारों को मिले हैं, नेक नाम यहाँ के उम्मीदवार हैं। GB6 से वो पीटीआई के उम्मीदवार हैं, आजाद उम्मीदवार हैं, लेकिन पीटीआई की उन्हें सपोर्ट हासिल है। यहाँ पे पीटीआई का दफ्तर मौजूद है। यहाँ पे मुख्तलिफ जो उनके कारकुनान हैं, उनके रहनुमा हैं, वो भी मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे। अच्छा, मेरा मकसद पीटीआई से बात करने का इसलिए है क्योंकि पीटीआई मौजूदा हालात में मजलूम पार्टी बनी हुई है। दबाया जा रहा है पीटीआई को। इमरान खान को गुज़िश्ता 3 साल से जायद जेल में रखा हुआ है। इमरान खान शायद खुद बाहर नहीं आना चाहते। शायद वो ये समझते हैं कि जो निजाम है ये खुद अपने वजन तले दब जाएगा। पीटीआई के कारकुनान जो जीबी में इलेक्शन के लिए मुतहरिक हैं, उनसे हम बात करेंगे। ये पीटीआई का दफ्तर है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे इमरान खान के हिमायती याफ्ता आजाद उम्मीदवार नेक नाम इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये कारकुनान हमारे भाई यहाँ पर मौजूद है। हम एक इनके दफ्तर में जो रहनुमा मौजूद है उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अस्सलाम वालेकुम जनाब। भाईजान, आपका नाम? मेरा नाम हाजी जान है, मैं जिला हुंजा का प्रेसिडेंट हूँ जनाब। अच्छा हाजी साहब, थोड़ा हम आगे आ जाते हैं ताकि रोशनी भी जो है वो आए। मुझे हाजी साहब ये बताइएगा, पीटीआई को इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाजत तो नहीं है। बल्ले का निशान जिस तरह हमने देखा 8 फरवरी 2024 को बल्ले का निशान सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ से ले लिया था। यहाँ पे बल्ले के निशान के बगैर क्या तहरीक इंसाफ कामयाब हो पाएगी? तो इंशाल्लाह हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिला हुंजा में हमारा कैंडिडेट निकनाम यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिमायत याफ्ता उम्मीदवार है। तो हमारा जो पाकिस्तान में जो हमारा इंतखाबी जो निशान छीना गया, उसके खिलाफ हमने एक यहाँ पे डेमोक्रेटिक पार्टी जिला हुंजा के उसके साथ अलायंस किया था। उनकी पार्टी से उनकी इंतखाबी निशान से हमने इलेक्शन लड़ना था, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे जुल्म बर्बरियत वो डेमोक्रेटिक पार्टी का जो हमने निशान था वो भी हमसे छीना गया। इंशाल्लाह हम इमरान खान के विजन को हुंजा वाले फॉलो करेंगे। तो जिस जुल्म बर्बरियत के शिकार है इमरान खान, वो जेल में अवाम के लिए, अवाम के हुकूक के लिए लड़ रहा है। हम उसको यहाँ से जिताकर 7 जून को उसको सुरखरू करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इमरान खान तो जेल में है। यहाँ पे बहुत सारे जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा जिन्होंने कोशिश की, चाहे वो जुनैद अकबर हो, चाहे वो सलमान अकरम राजा हो, चाहे वो दीगर रहनुमा हो, उन्होंने कोशिश की कि वो यहाँ पे आए। असद कैसर का बाकायदा रास्ता रोका गया। उनकी तो फ्लाइट जो थी उनको एयरपोर्ट तक पहुंचने नहीं दिया गया। तो बज़ाहिर लग रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत तो नहीं है। लेकिन क्या जो आम गिलगित बल्तिस्तान के रहने वाले हैं, क्योंकि हमने देखा था जब 8 फरवरी को इंतखाब हुए थे ना, खामोश अक्सरियत निकली थी और जाके उन्होंने तहरीक इंसाफ के हिमायती जो थे उन पर, उनके जो इंतखाबी निशान थे उन पर निशान लगाया था। तो क्या आम जो यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान के रहने वाले, क्या खामोश अक्सरियत ये खामोशी को तूफान देख समझा जाए? 7 जून को बड़ा कोई तूफान आने वाला है। इंशाल्लाह पूरा इमरान खान के विजन के साथ हम हैं, जुल्म बर्बरियत के साथ हम हैं। तो जिस तरह हमारे इंतखाबी निशान छीने गया उसको हम कंडेम करते हैं। हमारे जो लीडरशिप है, जो जैसा कि आपको पता है, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड पीपल पार्टी को, नून लीग को जिस तरह दिया गया है, हमारे साथ जब हमारे लीडरशिप है वहाँ उनको यहाँ से जिला बदर किया गया। हम उसको जिला हुंजा के अवाम उसको कंडेम करते हैं। और इमरान खान के साथ हर कोई बंदा, हर कोई नौजवान यहाँ पे खड़ा है और इंशाल्लाह हमारी 7 जून को जीत करेंगे।
اور عوام کو عمران خان کو تحفہ دیں گے. عمران خان ویسے جو یہاں پہ جیل میں بند ہے لیکن اس کا ویژن عوام کے لوگوں کے دلوں میں بسا ہوا ہے انشاءاللہ. اچھا اب تو یہ 7 تاریخ کو ہی پتہ چلے گا کہ کیا نتیجہ آتا ہے. یہاں پہ ایک اور بھائی پی ٹی آئی کے دفتر میں موجود ہیں, ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں. بھائی جان السلام علیکم, آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام درویش حسین ہے, میں اس ضلع کا پی ٹی آئی کا نائب صدر ہوں. اچھا درویش بھائی مجھے یہ بتائیے کہ نواز شریف صاحب آئے, ایک دن گلگت میں وہ رکے, انہوں نے مختصر سا خطاب کیا, 3 گھنٹے کے لیے وہ آئے, حاضری لگائی اور واپس چلے گئے. بلاول بھٹو زرداری, آصفہ بھٹو زرداری دندنا رہے ہیں گلگت بلتستان میں, ان کو کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے, وہ جلسے بھی کر رہے ہیں, تقریریں بھی کر رہے ہیں اور دھمکیاں بھی لگا رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کو دھمکیاں بھی لگا رہے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب جو تقریریں کر رہے ہیں, یہاں سے بیٹھ کے وہ 28ویں ترمیم کی جو گفتگو ہو رہی ہے اس حوالے سے بھی باتیں کر رہے ہیں. تو ان تمام کو اجازت ہے, پی ٹی آئی کو اجازت نہیں ہے. تو کیسے یہاں پہ تبدیلی کیسے آئے گی؟ ہم نے دیکھا تھا گزشتہ جو انتخابات ہوئے تھے اس میں گلگت بلتستان میں بھاری اکثریت ملی تھی پی ٹی آئی کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ظلم و بربریت کا جو نظام چل رہی ہے پورے پاکستان میں, اس کا ہم پرزور مذمت کرتے ہیں. جو نظام میرے خان صاحب نے پاکستان میں گندگی کو ایک جگہ اکٹھا کیا ہے آپ کے سامنے, وہ گندگی آ کر گلگت بلتستان میں اپنے عوام کے درد کے لیے نہیں آئے ہیں, یہ بلکہ عمران خان کے خوف سے آئے ہیں ادھر, تاکہ یہاں پر عمران خان کے ویژن کے لوگ کتنے ہیں, کیسے ہیں, کہاں کے ہیں اور کیا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں ہم خان کا ویژن کے مطابق ہم نے گروتھ لیول سے ہم نے عوام کو غربت سے مٹانا ہے, ہمارا ویژن ہے. اور یہ ویژن انشاءاللہ کامیاب ہوگی. 7 جون کو ہم نے عمران خان کے لیے ہمارے نوجوان کے دلوں میں کیونکہ جذبے موجود ہیں, انشاءاللہ یہاں سے ہمارا نیک نام صاف سرخرو ہوگا. 7 جون کو ہمارا جشن ہوگی, پورے گلگت بلتستان میں جشن ہوگی. اس طرح کشمیر میں بھی ایسا ہوگا, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ سے ہمارا ریکویسٹ ہے کہ آپ منصفانہ طور پر بیٹھے. ہم سب کا ٹیکس سے آپ کا تنخواہ چلتی ہے, ہمارے ٹیکس سے آپ کا ہر چیز, ہمارے جو غریب کے ٹیکس سے امیر پلتا ہے. بیرونی ملکوں امیر کے ٹیکس سے غریب پلتا ہے, لیکن ہمارے پاکستان میں غریبوں کے جو ٹیکس کے جو پیسے ہیں اس کے بنا پر امیر کے عیاشیاں چلتی ہے. جناب والا, میں انشاءاللہ آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں, آپ یہ میڈیا پر آپ مشتہر کریں گے اس کو, اور میں خان صاحب کو 7 جون کو ہم نے اس اپنے ویژن کے مطابق اس کو جتا کر ہم جس نشان پر بھی ہمیں دے دیں, لیکن خان کو مٹا نہیں سکیں گے. ہم سے بیٹ چھینا گیا, ہمارے جو وفاق سے ہمارے جو پی ٹی آئی کے رہنما تھے ان کو یہاں سے گلگت سے بھگا دیا گیا. کس کی وجہ سے؟ خان کی ویژن میں اتنا پاور ہے کہ ان کی خوف کی وجہ سے بھگاتے ہیں. اچھا یہاں پہ بہت شکریہ. یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو پی ٹی آئی ہے اس کو کھل کر کیمپین کرنے کا موقع تو نہیں مل رہا, لیکن یہاں پہ دلچسپ بات یہ ہے کہ جو گزشتہ انتخابات تھے اس میں پی ٹی آئی کو یہاں سے اکثریت ملی تھی, پی ٹی آئی نے یہاں پر حکومت بنائی تھی. تو پی ٹی آئی نے گزشتہ انتخابات کے بعد کون سے منصوبے تھے جن کو شروع کیا, جن کو بنیاد بنا کے اب پی ٹی آئی کا جو امیدوار ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ ہمیں ووٹ دیا جائے؟ یہاں پہ ایک اور بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم گفتگو کریں گے, سمجھنے کی کوشش کریں گے. بھائی جان آپ کا نام کیا ہے؟ السلام علیکم. میرا نام نور خان ہے, تو میں بھی پی ٹی آئی کا دیرینہ کارکن ہوں. نور بھائی مجھے یہ بتائیے کہ پچھلی مرتبہ جو انتخابات ہوئے تھے اس میں سینٹر میں جو ہے وہ عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے, ان کی حکومت تھی. اس کے بعد گلگت بلتستان والوں نے تحریک انصاف کو ووٹ دیا, یہاں سے جو امیدوار تھے منتخب ہوئے. گزشتہ جو 5 سال گزرے ہیں انتخابات کے بعد جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی, وہ کون سے 5 منصوبے ہیں آپ بتائیں گے کہ یار یہ ہم نے پورے کیے, یہ ہم نے وعدے پورے کیے تھے؟ میں صاف بتا دوں, لاسٹ ٹائم جو ہے پی ٹی آئی 2 دھڑوں میں تقسیم ہوئی تھی, تو اس میں جو ہے نا ایک تو الچن گروپ تھا, دوسرا جو ہے نا پی ٹی آئی تھا. تو ٹکٹ جو ہے نا عبید صاحب کو ملا تھا, میں الچن گروپ کا ممبر تھا, جس کی وجہ سے میں نے اس وقت حق بولا. تو بہرحال اس کے بعد جو ہے نا ٹھیک ہے, یہ بھائی جو بات کر رہے ہیں اس کو میں آگے بڑھاؤں گا. جو عبید اللہ بیگ صاحب تھے جو پی ٹی آئی میں جیتے تھے یہاں سے جی بی 6 سے,
اب وہ پی ٹی آئی میں نہیں ہے, وہ گلگت میں جو ہے وہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہے ہیں, اور وہ اب پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہے. تو یہ ہمارا المیہ ہے, پورے پاکستان کا یہ المیہ ہے کہ ووٹ مانگا جاتا ہے ان حکمرانوں کی جانب سے, اور وہ جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے نا وہ نظریاتی نہیں ہوتا, وہ صرف اقتدار کے ساتھ ہوتا ہے. اس کو لگتا ہے آج یہاں سے ٹکٹ مل رہا ہے تو یہاں سے پکڑ لو, جیت کے زیادہ امکانات ہیں. اب عمران خان کا اس وقت ویو چل رہی تھی 2000 جب پچھلے انتخابات ہوئے تھے, عمران خان کا نام تھا, اس کو کیش کروایا, اور اس طرح کے کئی امیدوار ہیں. جو یہ عبید اللہ بیگ صاحب کی بات کر رہے ہیں وہ تو ون آف دا کینڈیڈیٹ ہے, لیکن اس طرح پورے پاکستان میں صرف جی بی کی بات نہیں ہے, آزاد کشمیر اور دیگر جو صوبے ہیں وہاں پہ بھی یہی ہوتا ہے. یہ عوام کو غلام سمجھا جاتا ہے, عوام کو صرف کہا جاتا ہے آپ ووٹ ڈالنے کے لیے ہیں, آپ نعرے لگانے کے لیے ہیں, اور اقتدار صرف ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو ہوا کا رخ دیکھ کے اقتدار کی جو ہے وہ ساتھ چلتے ہیں. تو بھائی اپنی بات آگے بڑھائیے گا. تو اس کے بعد عبید صاحب نے کوئی کام کیا یا نہیں کیا یہ تو عبید صاحب نے دیکھا ہوگا, لیکن میں اس کے بعد میں کوئی ٹچ نہیں رہا ہے. تو عبید صاحب کے پارٹی کے ساتھ میں ایک علیحدہ چیز ہوں, میں ڈائریکٹ عمران خان کے ساتھ میرا واسطہ ہے, نظریاتی کارکن عمران خان کے ساتھ ہوں, اور آج بھی میں عمران خان کے لیے میری جان بھی حاضر ہے. عمران خان کی خدمات پوری دنیا دیکھ چکی ہے, انہوں نے کیا کام نہیں کیا ہے. ایک غریب کے لیے 10 لاکھ روپے کا جو ہے نا ایک انشورنس کارڈ دیا ہے, جس پہ جو ہے نا اگر کوئی انسان, بہت سارے انسان ایمرجنسی میں کوئی ایکسیڈنٹل واقعہ ہوتا ہے, کوئی بیماری ہو جاتی ہے, تو فوراً وہ بندہ جو ہے نا 10 لاکھ روپے کا کیش کر کے جو ہے نا اپنے بچوں کو صحت کارڈ دیا تھا, اپنے بچوں کو, اپنے گھر والوں کی جو ہے نا مدد کرتے تھے, خدمت کرتے تھے. تو آج اس سے محروم ہو گئے, اور میں دعا کرتا ہوں کہ عمران خان ایک دفعہ دوبارہ سے اس ملک میں برسر اقتدار آ جائے, اور ہمارے یہاں اور بھائی جان میں یہ دعا کرتا ہوں اگر عمران خان دوبارہ پاکستان میں, آپ تو دعا کر رہے ہیں برسر اقتدار آ جائے, لیکن ان کندھوں پہ بیٹھ کے نہ آئے. پچھلی بار جن کندھوں پہ بیٹھ کے آئے تھے اور انہی کندھوں نے پھر نیچے اتار دیا, اور اب انہی نے کندھوں نے جو ہے وہ جیل بھیج دیا. نہیں, کسی کے کندھوں پہ نہیں آئے گا. اگر آتا تو جو ہے نا عمران خان آج سے 2 سال پہلے 3 سال پہلے آ جاتا. عمران خان ڈٹا ہوا ہے اور عوام عمران خان کے ساتھ ہے, تو انشاءاللہ عمران خان آئے گا. میرا یقین ہے, ایمان ہے, تو انشاءاللہ آئے گا. اس ملک کے ساتھ جو لوگوں نے ظلم, بربریت, ناانصافی, بے شرمی جو پھیلائی ہے ملک میں, تو اس کو جو ہے نا دفن کرنے کے لیے انشاءاللہ عمران خان آئے گا, اور مجھے یقین ہے. ٹھیک ہے, ایک اور بھائی ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں, ان سے ہم بات کرتے ہیں. بھائی جان السلام علیکم, آپ کا نام کیا ہے؟ وعلیکم السلام. شوکت علی, تحریک انصاف ضلع حمزہ کا ایڈوائزری کمیٹی کا ممبر ہوں. اچھا شوکت بھائی, مجھے یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کو ووٹ جو عام حمزہ کا رہنے والا ہے, جی پی 6 کی میں بات کر رہا ہوں, پورے اگر گلگت بلتستان کی بھی بات کر لی جائے, کیوں ایک عام گلگت کا رہنے والا اس بار پی ٹی آئی کو ووٹ دے؟ کیونکہ ہمارا جو قائد ہے عمران خان صاحب نے شعور دیا ہے, اور الحمدللہ پوری یوتھ جو ہے اس پارٹی کے ساتھ ہے. نظریاتی یہ کارکن ہیں جتنے بھی جو کام کر رہے ہیں, اور اس بار انشاءاللہ جیت ہماری ہے, کیونکہ ترقیاتی کام یہاں کچھ نہیں ہوا ہے. اگر یہ این جی اوز نہ ہوتے, ہمارا ایکیڈین نہ ہوتا, تو حکومت تو آپ ہی کی تھی نا. حکومت ترقیاتی کام آپ کہہ رہے نہیں ہوئے, حکومت تو آپ ہی کی تھی. نہیں, پہلے کی بات کر رہا ہوں. حکومت ہماری جو ہے 2.5 سال رہی ہے, اور 2.5 سال میں ہم نے میگا پروجیکٹس کیے ہیں, اور نیٹ بیس پہ, جیسے چپرسن ہے ڈیزاسٹر ہوا پچھلے ٹائم پہ, تو وہاں پر باقاعدہ روڈز کی جو مرمت ہے, وائڈن ہے, باقاعدہ اسکولز اپ گریڈ کیے ہیں, اور ڈسپنسریز اپ گریڈ کیے ہیں, اور ساتھ میں باقاعدہ یہ 7 پلیں بنائے. یہ کم ٹائم میں اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس ہوئے ہیں ہمارے عبید اللہ بیگ صاحب نے, جن کی حکومت جو ہے 2.5 سال رہی ہے. تو الحمدللہ. اور گریٹر واٹر اسکیم جو ہے ابھی یہ باقاعدہ اس کا کام جاری ہے, عطاباد جھیل سے علی آباد تک. اچھا مجھے آپ ایک بات بتائیے, پی ٹی آئی کے ساتھ یہ مسئلہ کیوں ہے؟ چاہے آپ دیگر پاکستان کے جو صوبے ہیں وہ دیکھ لیں, چاہے آپ جی بی دیکھ لیں, چاہے آزاد کشمیر دیکھ لیں, یہ آپس میں کیوں لڑتے رہتے ہیں؟ ان کے اندر دڑے بندی ہو جاتی ہے, گروپ بندی ہو جاتی ہے. اب خیبر پختونخوا میں بھی یہی معاملات چل رہے ہیں, دیگر جو صوبے ہیں وہاں بھی یہی معاملات چل رہے ہیں, تو یہ آپس میں کیوں لڑتے رہتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا جو قائد ہے ان کا ویژن کیا ہے؟ حق. کیونکہ انصاف ہماری پارٹی کا نام ہے,
تو جو وائلیٹ کرتے ہیں ظاہر سی بات ہے وہ گروپ بندی ہوتی، جو لوٹے ہوتے ہیں جو گروپ بندی کرتے ہیں تو وہ تو ظاہر سی بات ہے گروپ بندی تو یوں ہی ہو جاتی ہے گروپ بندی. باقی جو حق پہ ہے، جو انصاف کے ساتھ ہے، وہ خان صاحب کے ساتھ ہے. جیسے ہم ہیں، ہم نظریاتی ہیں، ہم کوئی اس کے پیچھے ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے. یہاں ہمیں شعور کی ضرورت ہے، اور میں قصوروار جو ہے عوام کو ٹھہراتا ہوں کہ یہ طاغوتی قوتیں جو ہے ہم پہ مسلط جو ہے نا یہ لوگ کرتے ہیں، کیونکہ ووٹ ان کا قیمتی ہے، ووٹ کا استعمال یہ نہیں جانتے ہیں. کیونکہ یہ دو پارٹیاں 45 سال سے دو پارٹیوں نے حکومت کی ہے، ملک کو مقروض ہے. یہ پی ٹی آئی نے نہیں کیا ہے، ان دو پارٹیوں نے کیا ہے. اور ہم اپنی مدد آپ پہ ہم جو ہے ہم روزگار جو ہے کماتے ہیں. جیسے میں لائر ہوں، ایڈوکیٹ ہوں، میں محنت کرتا ہوں، تو لہٰذا مقروض جو ہے پی ٹی آئی نے نہیں کیا ہے، مقروض ان دونوں پارٹیوں نے کیا ہے. اور ساتھ این جی اوز کی مدد، این جی او سے بھی مدد لیتے ہیں، ان سے بھی بٹورتے ہیں. تو دوسری بات، ہم اس پارٹی میں شمولیت کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہماری جو زمین ہے، یہ پہاڑ ہیں، یہ دریا ہے، اس کے ہم مالک ہیں. یہ جو کالا قانون بنا ہے لینڈ ریفارم ایکٹ، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کے گلیشیر، آپ کے پہاڑ، دریا اور یہ گلیاں، قبرستان، یہ سب اس کا کسٹوڈین جو ہے حکومت ہوگی، اس کی کسٹوڈین حکومت ہوگی. مالک جو ہے آپ نہیں ہیں، آپ یہ امپارٹیبل زمین میں جو ہے یہ کیا ہے. اس کو ہم جو ہے انشاءاللہ ہمارا جو لیڈر ہے، ہمارا جو نمائندہ ہے، ہماری جیت یقینی ہے. کیونکہ یوتھ کا سمندر ہمارے ساتھ ہے، تبدیلی آ چکی ہے، اور اس کو ہم منسوخ کرائیں گے. ہم اس کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں انشاءاللہ. ہماری کوشش ہے اور پورا عوام ہمارے ساتھ ہے. چند ایک جو ایک زمانے میں پرنسلی اسٹیٹ تھا، وہ شاہ کے جو وفادار ہوتے ہیں وہ، اور قبائلی ٹائپ کے لوگ، وہ جو ہے دوسرے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے ساتھ ہیں. جو حق پہ ہیں، جو پڑھا لکھا، جو شعور جن کو دیا ہے وہ یوتھ ہے، تعلیم یافتہ، جو قوم کا مستقبل ہے وہ یوتھ جو ہے اس پارٹی کے ساتھ ہے. الحمدللہ ہماری جیت ہوگی 7 تاریخ کو. میرا یہ کہنا ہے کہ جو ڈاؤن سے ہمارے جو قائدین کو واپس کیا ہے، اور آپ فرما رہے تھے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے باقاعدہ پابندی لگائی ہے، آرڈر کیا ہے، ایک ججمنٹ پاس ہوا ہے، لہٰذا انتخابی نشان اس لیے ہم سے اٹھایا گیا ہے. بھائی جناب، سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ بھی فیصلہ ہے 2019 کا کہ جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے، گلگت بلتستان کو ایک خود مختار حکومت بنانے دیا جائے، اور فوج بھی اسی کے انڈر میں رہے گی. اس پہ کیوں نہیں عمل کرتے ہیں آپ؟ جو آپ کے حق میں فیصلہ ہے اس پہ مینوان عمل کریں گے، جو ہمارے حق میں فیصلہ ہے اس پہ عمل نہیں ہے. وہ تو کچرے میں ڈالا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کو. دوسری بات، یہ جو 5000 پولیس پنجاب سے منگائی ہے حکومت نے، پولیس خیبر پختونخوا میں بھی ہے، پولیس ہماری جی بی میں بھی ہے، تو وہاں سے منگانے کا کیا مقصد ہے؟ یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ پنجاب سے 5000 لا رہے ہیں، کے پی ساتھ پڑتا ہے، کے پی سے نہیں لائیں، تو یہ وجہ کیا ہے؟ اور یہ مقاصد بھی ہم سمجھتے ہیں. اور ہنزا والے یہاں غیور پشتون بستے ہیں، اور میرا تعلق بھی پشتون کاسٹ سے ہے. اس کے ساتھ ایک منگولین بھی یہاں پر ہے، مغول بھی ہے، اور ٹرکش بھی ہیں، غیور ترک، جنہوں نے حکومتیں کی ہیں ملکوں پر. اور ہم انشاءاللہ ان جو ہے مظلوم عزائم میں کامیابی ہونے نہیں دیں گے، اور بھرپور ہم مزاحمت کریں گے. اور ہم اپنا ووٹ کا تحفظ کرنا جانتے ہیں، کیونکہ 100% یہاں لٹریسی ہے، اور ہم پرامن قوم ہیں. جب ہم اتر آتے ہیں اپنے حق پہ تو حق چھین بھی سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ ایسا ہونے نہیں دیں گے. ہم ڈٹے ہوئے، اور ہمارے ساتھ ایک مضبوط ٹیم ہے. یہ واحد پارٹی ہے جن کے ساتھ ٹیکنیکل ہیں، لائرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، سارا پڑھا لکھا طبقہ ہے. شکریہ. یہ بھائی بھی ہمارے ساتھ ہے. بھائی جان، کیا کہیں گے انتخابات کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم بہت زیادہ ٹائم نہیں لیں گے. میں ان پڑھ آدمی ہوں، لکھا پڑھا نہیں ہوں. صرف ہمارا ذہن میں یہ ہے کہ عمران خان ہمارا اچھا لیڈر ہے، پاکستان میں ایماندار لیڈر ہے، سادہ لیڈر ہے. اس کے ساتھ ظلم اور ناانصافی ہوتا ہے. اگر پاکستان میں انصاف ہے تو جو ریٹ گوادر میں ہے وہ ریٹ کراچی میں ہونا چاہیے. جو کراچی میں ریٹ ہے وہ پنڈی میں بھی ہونا چاہیے. وہ ریٹ سوس میں بھی ہونا چاہیے. عمران خان نے عوام کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں یہ لوگ. یہ تو وقت بتائے گا کہ کس کی جیت ہوتی ہے. اب بھائی نے ایک جانب اشارہ کیا اور کہا کہ عوام کا قصور ہے. میاں صاحب 3 گھنٹے کے لیے گلگت آئے ہوئے تھے. میاں صاحب بھی عوام سے شکوہ کر رہے تھے کہ جب مجھے نکالا تو آپ کیوں نہیں نکلے، یعنی عوام کیوں نہیں نکلی.
عوام آپ کے لیے نکلنے کے لیے، عوام آپ کے جو ڈیلیں کرتے ہیں آپ لوگ اوپر والوں کے ساتھ اور اقتدار میں آ جاتے ہیں، اقتدار میں وہ آپ کو لے آتے ہیں، تو پھر عوام کے ساتھ ڈیل کریں، عوام کے ساتھ معاملات کریں. یہ بھائی کچھ کہنا چاہتے ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں. اچھا، میں ضلع ہنزا کا پریزیڈنٹ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں. میں پورا ایڈوکیٹ صاحب نے آپ کو ذکر کیا، پورا یوتھ کا ایک سوچ سمندر عمران خان کے ساتھ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جس طرح انشاءاللہ ہماری جیت حلقہ 6 میں نیک نام کی ہوگی، پورا گلگت بلتستان میں خصوصاً ہنزا میں یہاں پہ پرامن لوگ ہیں. اس سے پہلے جتنے بھی الیکشن ہوئے یہاں پہ کوئی بدامنی نہیں ہوئی ہے. اگر اس دفعہ کوئی بدامنی کرنے کی کوشش کی تو یہ ٹوٹل ان کی ذمہ داری ہوگی، انتظامیہ کی ذمہ داری ہوگی. اور میں یہ کہوں گا کہ یہ یہاں پہ لاہور نہیں ہے، یہاں پہ سندھ نہیں ہے، یہاں پہ دوسرے صوبے نہیں ہے کہ آپ دھاندلی کرنے کے لیے. آپ کو میں یہ واضح پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر یہ کوئی یہاں پہ کوئی 47 کے ذریعے اپنے کینڈیڈیٹ کو یا کسی، اور یہاں پہ ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے، پیپل پارٹی والے بھی دعویٰ کرتے ہیں، نون لیگ والے بھی دعویٰ کرتے ہیں، ہمارے اوپر کوئی ہاتھ ہے. یہاں پہ کوئی اگر 47 والی فارم چلا کے اگر حکومت بنانے کی کوشش کی، اگر ہمارے الیکشن چوری کرنے کی کوشش کی، اگر ہمارے مینڈیٹ چوری کرنے کی کوشش کی، تو ہم اس کی بھرپور مذمت کریں گے اور اس کے لیے بھی ہم نے بندوبست کیا ہوا ہے انشاءاللہ. یہ آپ نے یہاں پہ پی ٹی آئی کے جو امیدوار تھے، پی ٹی آئی کے جو یہاں پہ رہنما ہے، ان کی آپ نے جو ہے وہ گفتگو سنی ہے. دیکھنا ہے 7 تاریخ کو جو یہاں کا ووٹر ہے وہ کس کو ووٹ ڈالتا ہے اور یہاں پہ اگلی حکومت کون بناتا ہے. کوشش کریں گے یہاں پہ جو دیگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور عوامی جو پارٹی ہے اس کے جو رہنما ہے ان سے بھی گفتگو کریں، سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس بار جی بی میں کیا ہونے والا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اب تک ہمارا چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، ضرور سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے. پاکستان زندہ باد.